एपिसोड 170। मेरे साथियों ने सवाल जवाब में वक्त ज़ाया नहीं किया था कि मुझे क्यों और कैसे पता चला। उन्होंने असलहा निकाल लिया। मोना और सादिया के पास भी पिस्तौल थे। मैंने बीतू से कहा कि वो छत पर जाए और आसपास देखकर मोबाइल फ़ोन पर इत्तला करे। वो छत पर ही रुककर निगरानी करे। अयाज और सफ़ीर को आगे और पीछे के लॉन की निगरानी पर मामूर करके मैं एक छोटी लेकिन तेज़ रोशनी वाली टॉर्च के साथ पोर्च में आया जहाँ बाइक खड़ी थी। मैंने टॉर्च की रोशनी में उसके उन हिस्सों का मुआयना शुरू कर दिया जो आमतौर से नजर नहीं आते। जहां तक नजर की रसाई मुमकिन नहीं थी वहां मैंने हाथ फेर कर महसूस किया। आखिर पिछले मडगार्ड के अंदर वाले मुड़े हुए हिस्से में हाथ फेरते हुए मुझे हल्का सा उभार महसूस हुआ। मैंने उसे हिलाने की कोशिश की तो वो धात से सख्ती से चिपका हुआ था। मैंने झुक कर देखा और फिर उंगलियों से गिरफ्त करके उसे बड़ी मुश्किल से मडगार्ड से अलग किया। ये बहुत ताकतवर मकनातीस था। सामने आते ही मेरे खदशात की तस्दीक हो गई थी। ये सिग्नल देने वाला आला था जो सिग्नल की मदद से किसी की रहनुमाई कर सकता था। मैं उसे मुट्ठी में दबाए अंदर आया जहां मोना मोबाइल पर बीतू से रिपोर्ट ले रही थी। उसने कहा, बीतू बता रहे कुछ चक्कर है। मैंने मोबाइल ले लिया। क्या बात है? शोभी भाई, उधर गली के कोने पर एक गाड़ी खड़ा है, उसमें 2 अफराद मौजूद है। इसके अलावा पिछली गली में भी महसूस होता है कि कोई मौजूद है। कभी कभी साया सा हरकत करता नजर आता है। मैंने गहरी सांस ली। हम दोनों तरफ से घिर चुके थे। बीतू, पूरी तरह होशियार रहो और ऊपर की सारी रोशनियां बुझा दो। मैं अयाज को भी ऊपर भेज रहा हूँ। अयाज को ऊपर भेजकर मैंने सफ़ीर को अंदर बुलाया और उसे सिग्नल देने वाली डिवाइस दिखाई। ये उस हरामजादे ने उस वक्त लगाई जब बाइक पर मेरे पीछे बैठा था। उसके आदमी बाहर आ चुके हैं। खिलाफ तवक्को सफ़ीर हिरासा नहीं हुआ था। अच्छा हुआ कि हमें पहले ही पता चल गया। अब हम दुश्मन की चाल उस पर उलट देंगे। पर वो कैसे? मैंने पूछा। पहले हम पिछली गली वालों को छाप सकते हैं और उसके बाद आराम से निकल जाएंगे। मैंने उसकी बात पर गौर किया। इससे बेहतर ये नहीं है कि हम सामने वालों को काबू करें। लेकिन कैसे? वो गाड़ी में मौजूद है जबकि पिछली गली वाले पैदल हैं। मोना का मिस्टर ब्राउन किस दिन काम आएगा? सफ़ीर उछल पड़ा। ये ठीक है। मैंने सोचा और फौरी एक प्लान तश्कील दे दिया। मोना, हमें ब्राउन की मदद की ज़रूरत है। आप जो कहेंगे मैं उसे समझा दूंगी। मैंने मोना को अपनी बात समझाई। वो समझ गई। उसने एक ऐसे सिम से पुलिस हेल्पलाइन को कॉल की जो हमारे आम इस्तेमाल में नहीं आती थी। उसने सहमे हुए अंदाज में कहा कि वो घर में अकेली है और कोठी के सामने एक मशकूक कार में 2 डाकू नजर आने वाले अफराद मौजूद हैं। मोना ने पता कोने वाली कोठी का दिया था जिसके साथ कार मौजूद थी। ये इलाका इस्लामाबाद का था, इसलिए पूरा इम्कान था कि जल्द या बदेर पुलिस आ जाएगी। मैं और बीतू हरकत में आने के लिए तैयार थे। मोना बाहर ब्राउन को समझा रही थी कि उसे क्या करना है। वो तरबियत याफ्ता कुत्ता था और बात समझ लेता था। बीतू बोला, मोना दीदी बहुत होशियार है। वो ब्राउन को कैसे समझाता है? हाँ यार, मैंने कहा। मोना ब्राउन को समझाकर अंदर आई। उसने पूछा, तुम्हारा क्या इरादा है? जैसे ही ब्राउन उन पर चढ़ाई करेगा हम पीछे से निकल आएंगे और कोशिश करेंगे कि कोई जिंदा हाथ आ जाए। मोना फिक्रमंद हो गई। गोलियां चलने का इम्कान है? वो कब नहीं होता। अब तो 2-3 दिन फायरिंग की आवाज़ ना सुनो तो जिंदगी फीकी और बेजान लगने लगती है। तुमको आदत हो गई है? हाँ, यही समझ लो। मैंने पिस्तौल पर साइलेंसर चढ़ाया और बीतू के साथ बाहर निकल आया। अयाज ऊपर था और सामने वाली कार की निगरानी कर रहा था। मैंने उससे मोबाइल पर रब्ता किया। कोई सरगर्मी? नहीं जनाब, खामोशी है। जैसे पुलिस की आमद हो खबरदार करना। आप बेफिक्र रहें। मैंने सफ़ीर को मकान के अंदर रहने के लिए कहा था कि अगर किसी तरह दुश्मन अंदर आने में कामयाब हो जाए तो औरतों की हिफाजत के लिए कोई ना कोई हो। मैं और बीतू अकबी दरवाजे के साथ थे और ब्राउन हमारे साथ तशरीफ फरमा था। अगरचे उसका रवैया नहायत दोस्ताना था और उसने मुझे देखकर दो मिलाकर खैरसगाली के जज्बे का इजहार किया था। वो मेरी फ्रेंडली लात को फरामोश कर चुका था। बीतू बोला, शोभी भाई, ये लोग कब आएगा? कौन लोग? पुलिस और कौन? पता नहीं यार, देखो कितनी देर लगती है। हम आहिस्ता आवाज़ में बात कर रहे थे कि हमें खुद भी मुश्किल से सुनाई दे रहा था। आवाज़ बाहर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अभी तक पुलिस की आमद के आसार नज़र नहीं आए थे। मुझे ख्याल आया कि शैला के अगवा की कार्रवाई की तरह क्यों ना हम आपस में मोबाइल और हैंड फ्री की मदद से मुंसलिक हो जाएं। इस तरह हम दुश्मन से बहुत मौसर तरीके से निमट सकते थे। मैंने बीतू को उस मिशन के साथ रवाना किया। मोबाइल सबके पास थे। उसने हैंड फ्री पहुंचाया और मुझे भी एक अदद हैंड फ्री ला दिया क्योंकि मेरे मोबाइल का हैंड फ्री फतेह खान ने खींच कर तोड़ दिया था। हैंड फ्री लगाकर मैंने सबको कॉन्फ्रेंस में ले लिया। फौरन ही अयाज ने कहा, पिछली गली से पुलिस कार की रोशनियां नजर आ रही हैं, होशियार हो जाओ। मैंने बीतू से कहा। उसने ब्राउन को थपकी दी तो वो होशियार हो गया। जैसे अयाज ने बताया कि पुलिस कार गली में दाखिल होकर मशकूक कार के पास रुकी है, मैंने अकबी दरवाज़ा खोला और ब्राउन बाहर निकल गया। फौरन ही उसके गुर्राने और किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं और बीतू एक साथ निकले। मेरा पिस्तौल पूरी तरह रेडी था। पिछली गली ज़्यादा रोशन नहीं थी और मुझे वो शख्स नज़र आ गया जिस पर ब्राउन गुर्रा रहा था। वो दीवार के साथ चिपका हुआ था और उसके हाथ में मौजूद पिस्तौल का रुख ब्राउन की तरफ था।
وہ فائر کرتے ہوئے ہچکچا رہا تھا کیونکہ آواز پورے محلے کو متوجہ کر لیتی اور وہ صرف یہاں کی نگرانی کرا تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو سمجھ گیا کہ پکڑا گیا ہے۔ اس نے پستول کا رخ میری طرف کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے میرے پستول سے بے آواز شعلہ لپکا اور اس کے پستول والے بازو میں اتر گیا۔ اس نے کرا کر بازو تھاما، پستول چھوٹ گیا تھا۔ عین اسی لمحے گلی کے سرے سے کوئی بھاگا اور بیتو اس کے پیچھے لپکا۔ میں نے عقب سے پکار کر کہا، ہوشیاری سے، وہ بھی مسلح ہوگا۔ زخمی ہونے والا نوجوان تھا اور شاید فتح خان کی طرح پٹھان تھا، گورا چٹا اور تیکھے نقوش والا۔ مجھے افسوس ہوا، میں نے اس کا پستول اٹھا لیا۔ اسے براؤن نے گھیر رکھا تھا۔ میں نے نوجوان سے کہا، ہاتھ اوپر کرو، اس سے پہلے کہ میں تمہارے دوسرے بازو پر بھی گولی مار دوں۔ اس نے میرے لہجے سے جان لیا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ اس نے بادل ناخواستہ حکم کی تعمیل کی۔ میں نے اس کی تلاشی لی اور ایک عدد گراری والا چاقو برآمد کر لیا۔ پستول اس کے پاس ایک ہی تھا۔ میں نے ایاز سے پوچھا، آگے کی صورتحال کیا ہے؟ اس نے رپورٹ دی، پولیس نے ان دونوں کو گاڑی سے اتار لیا اور پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ انہیں گرفتار کر کے لے جائے گی۔ یہاں پر ایک پکڑا گیا ہے اور دوسرا بھاگ گیا ہے۔ بیتو اس کے پیچھے گیا ہے۔ اسی لمحے بیتو آ گیا، وہ بھاگ گیا۔ اس نے گاڑی کھڑی کی تھی، اس میں نکل گیا۔ اس پر زخمی ہونے والے نوجوان کے منہ سے مادری زبان میں ناگفتنی نکل گئی، اور یہ یقیناً خاص گالیاں تھیں کیونکہ پشتو مجھے بھی آتی ہے۔ میں اور بیتو سے گھیر کر اندر لائے۔ وہ زیادہ زخمی نہیں ہوا تھا، بس گولی گوشت پھاڑتی نکل گئی تھی اور ہڈی بچ گئی تھی۔ سفیر نے اس کے زخم کا معائنہ کیا اور پھر ٹینچر کی مدد سے صاف کر کے اسے اوپر مرہم پٹی کر کے کپڑا لپیٹ دیا۔ وہ حیران تھا کہ ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کیوں کر رہے ہیں۔ اچانک ایاز نے کہا، پولیس واپس جا رہی جناب، تم نیچے آ جاؤ۔ میں نے اچانک زخمی کی کنپٹی پر گھونسا مارا تو وہ لڑک گیا۔ سادے اور مونا چھل پڑے۔ یہ کیا کیا؟ وہی جو دشمن کے ساتھ کرنا چاہیے، یہاں سے نکلنے کی تیاری کرو۔ پر نکلیں گے کیسے؟ سامنے تو دشمن موجود ہے۔ نکل سکتے ہیں۔ میں نے سگنل دینے والے آلے کو زمین پر گرا کر جوتے سے کچل دیا۔ اب وہ ناکارہ ہو گیا تھا۔ سب ریڈی رہو، اپنا سامان گاڑیوں میں رکھو۔ ان لوگوں کا ذاتی سامان تھوڑا سا ہی تھا۔ وہ ایاز کی جیپ کے پچھلے حصے میں قیدی کے ساتھ آ گیا۔ میں نے اسے بھی مکان پر لے جانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اس سے پہلے ہمیں سادی اور مونا کو عبداللہ والی کوٹھی پر چھوڑنا تھا۔ گاڑیاں 4 تھیں، ایک بائک سمیت ان سب کو لے جانا تھا، لیکن یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ ڈرائیو کرنے والے 4 افراد تھے، یعنی سفیر، ایاز، مونا اور میں بائک نہیں چھوڑ سکتا تھا کیونکہ اس سے مجھے بھی اور کام لینا تھا۔ اس لیے سفیر کی منی پجارو چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کیا گیا۔ 10 منٹ میں سارا سامان بار کیا گیا اور اس دوران میں کوٹھی کی تمام بیرونی روشنیاں بجھا دی گئیں۔ میں نے بائک پر جانے کا فیصلہ کیا۔ ایک گاڑی سفیر اور ایک گاڑی ایاز چلاتا، تیسری کے لیے مونا کا انتخاب کیا گیا۔ سفیر نے کوٹھی کے تمام دروازوں کو تالے لگا دیے، چابیاں اس کے پاس تھیں۔ اب وہ سب روانگی کے لیے تیار تھے۔ میں نے گیٹ کھولا اور یکے بعد دیگرے تینوں گاڑیاں نکلی۔ ان کے نکلتے ہی میں نے بائک باہر کی اور گیٹ بند کر کے تالا لگا دیا۔ اس وقت تک گاڑیاں گلی کے کونے پر پہنچ گئی تھیں۔ مشکوک گاڑی موجود تھی۔ امکان یہی تھا کہ پولیس مک مکا کر کے واپس چلی گئی تھی۔ جب میں باہر آیا تو اس گاڑی میں موجود افراد بھی روانگی کی تیاری میں دکھائی دیے۔ ہیڈ لائٹس آن ہوئی اور وہ گھوم کر ان کے پیچھے روانہ ہو گئی۔ جیسے ہی وہ گلی سے نکلی میں نے بائک اسٹارٹ کی۔ بائک اور میں ابھی تک کیاری کی بیلوں کی آڑ میں تھے۔ یہ سارا علاقہ سیدھی سیدھی گلیوں والا ہے۔ یہاں ہر گلی 2 طرف سڑک پر نکلتی ہے اور کوئی راستہ بند نہیں ہے۔ میں مخالف سمت میں روانہ ہوا اور اندازے سے گھوم کر ان کے پیچھے نکلا۔ اس وقت تک تمام گاڑیاں خاصی آگے جا چکی تھیں۔ سفیر نے اضطراب سے کہا، شوبھی یار، کہاں ہے تو؟ پیچھے ہوں۔ تم لوگوں نے نظر رکھی ہے؟ کوئی اور تو نہیں ہے؟ نہیں، بس یہی پیچھے آ رہے ہیں۔ میں نے بائک کو ریس دی اور 1 منٹ سے بھی پہلے اس نے فتح خان کے آدمیوں کی گاڑی کو جا لیا تھا جو سب سے پیچھے تھی۔ میں نے اس طرح پستول نکالا کہ اگر وہ عقبی آئینے میں دیکھ رہے ہوں تب بھی ان کو نظر نہ آئے۔ ہیڈ لائٹ میں نے آف رکھی تھی۔ سڑک پر اسٹریٹ لائٹ کی روشنی تھی، لیکن ہیڈ لائٹ روشن نہ ہونے کی وجہ سے ان کی توجہ عقب کی طرف نہ جاتی اور اس وقت تک وہ آگے والی گاڑیوں کو اپنی نظر میں رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ چاروں گاڑیاں خاصی رفتار سے جا رہی تھیں۔ میں نے بائک کو ریس دی اور گاڑی کے قریب کرنے لگا۔ یہاں ٹریفک کم تھا اور مجھے امید تھی کہ کسی حادثے کی صورت میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ گاڑی کے نزدیک آتے ہی میں نے پستول سامنے کیا اور اس کے عقبی ٹائر کا نشانہ لے کر یکے بعد دیگرے کئی گولیاں چلا دیں۔ شاید پہلی گولی کارگر تھی، لیکن باقی بھی نشانے پر لگی اور ٹائر کا حشر نشر ہو گیا۔ گاڑی کچھ دیر تو سیدھی دوڑتی رہی، پھر ایک دم گھومی اور کنارے کے ساتھ فٹ پاتھ پر چڑھ گئی۔ میں بائک لہرا کر اس کے برابر سے نکل گیا تھا اور بیک میرر میں مجھے گاڑی الٹتی نظر آئی تھی۔ اس کی رفتار 60 میل فی گھنٹہ سے زیادہ تھی اور یہ ذرا زیادہ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ٹائر پھٹنے کے بعد گاڑی ڈرائیور کے قابو میں نہیں آئی تھی۔ کام ہو گیا، اور کوئی تو نظر نہیں آ رہا؟ نہیں، اور کوئی نہیں ہے، ایاز نے جواب دیا۔ وہ سب سے آگے تھا کیونکہ عبداللہ کی کوٹھی کا اسے علم تھا۔ میں نے موبائل نکال کر ان لوگوں سے کال منقطع کی اور وسیم کا نمبر ڈائل کیا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں، سب ٹھیک ہے۔ وہ چلانے لگی تھی،
مجبوراً اس کا منہ بھی بند کرنا پڑا. آپ ابھی تک آئے نہیں؟ یار یہاں چکر ہو گیا تھا. فتح خان نے میری بائک میں سگنل ڈیوائس لگا دی تھی اور اس کے آدمی کوٹھی تک آ گئے تھے. ان کو چکر دے کر نکلے ہیں. ان کو عبداللہ کی کوٹھی پر چھوڑ کر پھر تمہارے پاس آتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ پوری تسلی سے آئیں, یہاں کوئی پرابلم نہیں ہے. تمہارے اور شیلا کے لیے کھانا لانا ہے اور سوائے لڑکیوں کے باقی سب وہیں آئیں گے. سامان لے لیا سارا؟ ہاں لے لیا, فکر مت کرو. میں نے کال کاٹ دی. اب ہم عبداللہ کی کوٹھی سے کچھ دور تھے. میں نے عبداللہ کو کال کی. تیار ہو جاؤ, پورا لشکر آ رہا ہے تمہاری طرف. وہ خوش ہو گیا. سچ میں جناب؟ ہاں یار, سچ مچ آ رہے ہیں. ساری بات آ کر بتاتا ہوں, بس کچھ ہی دور ہے. ہم کوٹھی پر پہنچے تو اس کا گیٹ پہلے سے کھول دیا گیا تھا. عبداللہ خود دروازے پر موجود تھا. ہم بنا رکے اندر گھستے چلے گئے اور جیسے ہی میری بائک اندر آئی عقب سے گیٹ بند ہو گیا. جب تک میں ہیلمٹ اتار کر آگے آتا عبداللہ اور ایاز گلے مل رہے تھے. پھر سفیر اور بیتو گلے ملے. آخر میں وہ میرے گلے لگا اور اس نے شکوہ کیا. جناب, میں تو سمجھا تھا کہ آپ میری کسی بات پر خفا ہو گئے ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے یار؟ میں یہاں سے صرف اس لیے دور ہوا تھا کہ یہ جگہ ہماری بنیادی پناہ گاہ رہے. اور دیکھو, آج یہ احتیاط میرے کام آ گئی. دشمن نے ہماری عارضی پناہ گاہ تلاش کر لی اور ہم بلا تکلف وہاں سے نکل آئے. اگر دشمن یہاں آ جاتے تو ہماری مشکلات بڑھ سکتی ہیں. اوہ, عبداللہ بولا, پھر مونا اور سعدیہ کی طرف متوجہ ہوا. آپ دونوں یقیناً مونا اور سعدیہ بیوی ہیں اور آپ عبداللہ بھائی ہیں. مونا بولی, مونا اور سعدیہ, عبداللہ ہمارا نہایت مخلص ساتھی ہے. یہ تو ہمارے ساتھ آنے کے لیے تیار ہو گیا تھا لیکن میں نے اسے روک دیا کیونکہ یہ یہاں سے ہماری زیادہ مدد کر سکتا ہے. باتیں تو ہوتی رہیں گی, آپ اندر آئیے. عبداللہ ہمیں اندر لے آیا. وسیع نشستگاہ میں خوشگوار حرارت تھی. عبداللہ نے کھانے کا پوچھا لیکن ہم کھا کر آئے تھے, اس لیے اس نے چائے اور کافی کا کہہ دیا. میں نے عبداللہ کو فتح خان سے ٹکراؤ اور پھر اس کی چالاکی کا بتایا. وہ تشویر زدہ ہو گیا. ممکن ہے اس نے ایسی کو مزید ڈیوائس پلانٹ کی ہو. میں سوچ میں پڑ گیا. ایسا ہو سکتا ہے, میں بھی چیک کرتا ہوں. عبداللہ گیا اور 1 منٹ بعد آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک لمبا اور گول بڑی ٹارچ نما آلہ تھا. آئے میرے ساتھ. میں, سفیر اور ایاز اس کے ساتھ پورچ میں جہاں گاڑیاں کھڑی تھیں. اس نے آلے سے باری باری تینوں گاڑیوں اور بائک کو چیک کیا لیکن آلے نے کوئی سگنل نہیں دیا. اس نے اطمینان کا سانس لیا. شکر ہے, مزید کوئی ڈیوائس نہیں ہے. یہ درست کام کر رہا ہے نا؟ ہاں جناب, بالکل. یہ دیکھیے. اس نے جیب سے چھوٹی سی ڈیوائس نکال کر اسے ایاز کی جیب کے اندرونی حصے میں لگا دیا اور جب آلہ آن کر کے اس سے چیک کیا تو وہ سگنل دینے لگا. میں نے اس سے آلہ لے کر دیکھا. یہ تو بڑے کام کی چیز ہے. یہ صرف فکس سگنل ڈیوائس کا پتہ ہی نہیں چلاتا بلکہ اگر کوئی مائکرو فون بگ کر دے تو یہ اس کا بھی پتہ چلا سکتا ہے. یوں سمجھ لیں کہ یہ 10 میٹر کے دائرے میں تمام ریڈیائی مواصلات کا پتہ چلا سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ اسلحے کا سراغ بھی لگا سکتا ہے. عبداللہ, ہمیں اس کی ضرورت ہے. یہ کہاں سے ملے گا؟ میرے پاس ایسا ایک اور ہے, وہ آپ لے جائیں. یہ ضروری ہے. آج کل جنگ اصل میں آلات سے لڑی جاتی ہے. اب آپ نے حرکت میں آنے کا فیصلہ کر لیا تو آپ کو اس قسم کے مزید آلات سے لیس ہونا پڑے گا. میں بھی یہی سوچ رہا ہوں. سوچے مت جناب, میرے پاس ایسے آلات کا ایک سیٹ موجود ہے اور باقی کا بندوبست کیا جا سکتا ہے. عبداللہ ٹھیک کہہ رہا تھا. اس قسم کے آلات جو ہمیں باخبر رکھتے ہیں ان کی موجودگی میں ہم مشکل مار کا بھی آسانی سے سر کر سکتے تھے. جیسے صرف موبائل فون کی مدد سے ہم نے فتح خان کے آدمیوں پر کتنی آسانی سے قابو پا لیا تھا کیونکہ آپس میں ہمارا رابطہ تھا اور ہم بہترین طریقے سے حرکت میں آئے تھے. اس طرح کے مزید آلات کی مدد سے ہم خود کو خطرات سے محفوظ رکھتے ہوئے دشمن پر آسانی سے قابو پا سکتے تھے. فتح خان کا ساتھی ایاز کی جیپ کے پچھلے حصے میں بے ہوش اور بندھا پڑا تھا. میں نے پہلے سوچا کہ اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا لیکن پھر میں نے اسے فی الحال عبداللہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا. عبداللہ کے 2 آدمی اسے بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر اندر تہخانے میں لے گئے جہاں قیدیوں کو رکھنے کا معقول انتظام تھا. عبداللہ نے اس کے زخم کی برہم پٹی کرنے کو بھی کہا تھا. ہم اندر آئے تو چائے اور کافی آ چکی تھی. سعدیہ اور مونا سرو کری تھی. اگرچہ منیر نے سرو کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے اسے چلتا کر دیا. میں نے اس سے کہا, پہلے تمہیں ایک باس ملی تھی اور اب یہ 2 ہیں. وہ مسکرا دیا. ہمارا تو کام حکم کی تعمیل کرنا ہے جناب, 1-2 باس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مونا نے مجھے گھورا. ہم باس کہاں سے ہو گئے؟ آپ باس ہی ہیں. عبداللہ نے سنجیدگی سے کہا. شہباز صاحب نے بتایا کہ اب آپ یہاں رہیں گی اور آپ جب تک یہاں ہیں یہاں کے تمام معاملات آپ کی مرضی سے چلیں گے. اس کوٹھی کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ ہم ملازموں والا ہے, وہاں ہمارے کمرے ہیں, اور دوسرا حصہ مالکوں کے لیے مخصوص ہے. ہم میں کوئی ملازم اور مالک نہیں ہے. میں نے اختلاف کیا. ہاں, عورت ہونے کے ناطے یہ یہاں کی باس ہو سکتی ہے. یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں جناب, ورنہ جب آپ آئے تھے تو کیا میں نے آپ سے یہ بات کی تھی؟ عبداللہ مسکرا دیا. کوٹھی کے حفاظتی انتظامات کی نوعیت کیا ہے؟ یہاں ہم وقت 8 گارڈز ہیں. ان میں سے 4 ہر وقت ڈیوٹی پر رہتے ہیں. ایک گیٹ پر اور 2 کوٹھی کے اوپر اور پچھلے حصے میں ہوتے ہیں. ایک کنٹرول روم میں کیمروں کی نگرانی کرتا ہے. اگر اسے کسی ضرورت سے ہٹنا پڑے
تو وہ منیر کو بلا لیتا ہے. تمام گارڈز کا ریڈیو سے آپس میں مستقل رابطہ رہتا ہے. دیواروں پر کرنٹ وائرز ہیں اور ان کے ساتھ الارمنگ وائر بھی ہے. جو کٹ جائے تو الارم بجنے لگتا ہے. گڈ. حفاظتی انتظامات تم نے پہلے سے بہتر کر لیے ہیں. میں نے تعریف کی. آدمی کم ہے لیکن بہترین تربیت یافتہ اور اعتماد کے ہیں. میرے خیال میں اتنے آدمی بہت ہیں. یہاں سادگی اور مونا کے ساتھ بیتو بھی رہے گا. ہم آپ کے ساتھ جائے گا. یار تم ان کے منع بھائی ہو. ان کا دل بہلانا اور ان سے کھانے بنوا کر کھانا. سفیر بولا نہیں. او یار بات تو سن لو. میں نے کہا تمہارا شناختی کارڈ نہیں ہے. عبداللہ تمہارا آئی ڈی بنوائے گا اور پھر ہم سب کے پاسپورٹ بھی تو بنوانے ہیں. یہ کام تو بہت آسان ہے. 4 دن میں آپ سب کے پاسپورٹ بن سکتے ہیں. عبداللہ نے کہا ہمارے پاس صرف سفیر اور مونا کا پاسپورٹ ہے. وسیم کا غائب ہے. میرے پاس ہے لیکن اس پر سفر کرنے کا مطلب جیل جانا بھی ہو سکتا ہے. اس لیے مجھے بھی دوسرا پاسپورٹ درکار ہے. سعدی اور بیتو کا بنوانا ہے لیکن شناختی کارڈ صرف بیتو کا بنے گا. عبداللہ نے کاغذ لیا اور اس پر یہ ساری تفصیلات درج کر لی. اس نے سب کے پاس موجود کارڈز اور معلومات بھی حاصل کر لی تھی. وسیم کا کارڈ اس کے پاس تھا. میں نے فون کر کے اس کا نمبر بھی عبداللہ کو لکھوا دیا. رات کے 12 بجنے والے تھے. عبداللہ نے مونا اور سعدی کے لیے کمرے کھلوا دیے تھے. وہ اپنا سامان رکھنے چلی گئی. میں نے سفیر سے کہا ایسا کر تو بھی آج رات کو یہیں رک جا. کس خوشی میں؟ نیا ماحول ہے. مونا گھبرائے گی نہیں کیا؟ تب ایسا کر وسیم کو بھی کال کر کے بلا لے اور چند دن رک جا. ہم خود جا کر تیرا نکاح پڑھا کر رخصتی کرا کے لے آتے ہیں. یہاں سب ہنسی خوشی رہیں گے راجہ صاحب کے خرچ پر. وہ بہنا گیا تھا. ارے یار تب تک کیوں ہے؟ جناب نے بات ہی ایسی کی ہے. بیتو رکنے کے لیے تیار نہیں تھا. اسے بڑی مشکل سے روکا گیا. میں چاہتا تھا کہ آئی ڈی کارڈ بننے تک وہ عملی میدان سے ذرا دور رہے کیونکہ اگر وہ پولیس کے چکر میں آتا تو کوئی شناختی چیز نہ ہونے کی وجہ سے وہ مشکل میں پڑ سکتا تھا. 1 بجے ہم وہاں سے رخصت ہوئے تو اسلام آباد کی سڑکیں مکمل ویران ہو چکی تھیں. شکر ہے کہ دھند نہیں تھی ورنہ رو رو کر ڈرائیونگ کرنا پڑتی. ہم آدھے گھنٹے میں مکان پر پہنچ گئے. میں نے وسیم کو پہلے ہی بتا دیا تھا. سفیر کی لینڈ کروزر سفاری اور میری بائک وہیں چھوڑ دی گئی تھی. ایاز کی جیپ میں ہم وہاں سے نکلے تھے. منی پجیرو کوٹھی میں تھی. اسے ہم بعد میں بھی لا سکتے تھے. وسیم دروازے پر منتظر تھا. اندر صرف ایک گاڑی کی گنجائش تھی. اسی وجہ سے ہم صرف ایک گاڑی ہی لائے تھے. میں چاہتا تھا کہ مکان غیر آباد ہونے کا تاثر برقرار رہے تاکہ کم سے کم لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں. وسیم کا بھوک سے برا حال تھا. میں نے اسے ٹفن تھما دیا اور وہ باورچی خانے کی طرف لپکا جہاں چولہے موجود تھے. میں سفیر اور ایاز سامان اتار کر اندر لانے لگے. پہلے صرف کمبل اور تکیہ لانے کا ارادہ تھا لیکن اب ہم بہت کچھ لے آئے تھے. مکان میں قالینوں کے نیچے دبیس انڈرلے تھا. اس وجہ سے بستر اور سٹنگ کی کمی محسوس نہیں ہو رہی تھی. ہم نے سارا سامان ایک کمرے میں سیٹ کیا. سفیر نے عقل بندی کی تھی اور ایک گیس ہیٹر بھی لے آیا تھا. مکان مکمل طور پر سرد تھا. رات گزارنے کے لیے گیس ہیٹر ضروری تھا. ایاز نے جا کر شیلا والے کمرے میں جھانکا. اس کے دروازے کے باہر کنڈی لگی تھی. اسے بند کر کے شیلا کو قید کیا جا سکتا تھا ورنہ باقی کمروں میں جدید لاک تھے جو اندر سے مکمل چابی کے بغیر بھی بند کیے جا سکتے ہیں. ایاز آیا تو کسی قدر فکر مند تھا. کیا ہوا؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ سفیر نے پوچھا. نہیں جناب لیکن اس عورت کو دیکھ کر مجھے خیال آیا ہے کہ فتح خان نے کچھ زیادہ ہی آسانی سے ہمارے والے نہیں کر دیا. میں چونکا. شاید یہ بات میرے ذہن میں بھی آئی تھی لیکن میں نے اسے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی. تمہارا مطلب ہے کہ اس میں اس کی کوئی چال بھی ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. کیا ویسا ہی آلہ اس کے لباس میں چھپایا نہیں جا سکتا؟ مائی گاڈ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا. میں نے کہا ایسا بالکل ہو سکتا ہے اور وہ آلہ اتنا چھوٹا ہے کہ لباس میں بہت آسانی سے چھپ سکتا ہے. تم لوگوں نے اس کو تلاشی نہیں لی؟ نہیں سرسری سے لی تھی کوئی ہتھیار دیکھنے کے لیے لیکن اس کے پاس سے کچھ نہیں نکلا. میں نے ہاتھ پر ہاتھ مارا. اس سے ثابت ہوتا ہے یہ چال ہے. ہمیں اس کی تلاشی لینی ہوگی. یہ کارخار انجام دے گا کون؟ ایاز. میں نے کہا تو وہ بدک گیا. مجھے معاف رکھے جناب میں نے آج تک کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا. تمہیں صرف تلاشی لینی ہے آپ خود لے لیں. سفیر نے بھی انکار کر دیا اور جب وسیم کھانا گرم کر کے لایا تو اس نے بھی انکار کر دیا. میں بھنا گیا. کیا میں تم لوگوں کو کوئی غلط حرکت کرنے کا کہہ رہا ہوں؟ وسیم کھانا کھاتے ہوئے بولا. شہباز صاحب سچی بات ہے کہ مجھے اس سے ڈر لگتا ہے. وہ بڑی خطرناک عورت ہے. ابھی جب میں اس کا منہ بند کرنے کے لیے گیا تو اس نے ایسی گالیاں دی اور ایسی باتیں کی کہ اس موسم میں بھی مجھے پسینہ آ گیا تھا. سفیر بولا. میں تو شادی شدہ ہوں. ایسے آدمیوں کو عورتوں سے دور ہی رہنا چاہیے. ایاز پہلے ہی انکار کر چکا تھا. مجھے لگا ہم فضول کی بحث میں وقت ضائع کر رہے تھے. اس قسم کی ڈیوائس کے سگنل کی حد محدود ہوتی ہے اور جب اس کا ریسیور 1 کلومیٹر دور ہوتا ہے تبھی وہ اس کا سگنل پکڑ سکتا ہے. لیکن یہ میرا اندازہ تھا جو غلط بھی ہو سکتا تھا. میں عبداللہ سے سگنل پکڑنے والا آلہ لانا بھول گیا تھا. میں کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں. صحیح سے دیکھنا یار دیکھنے کی چیز ہے. سفیر شرارت سے بولا.
میں نے اسے گھورا اور دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ جب زرین ملی تو یہ سب یہاں نہیں تھے، ورنہ میرا صحیح سے ریکارڈ لگتا۔ میں شیلا والے کمرے میں آیا۔ یہاں بھی سردی تھی، اگرچہ باہر جیسی تو نہیں تھی لیکن پھر بھی اچھی خاصی تھی۔ وہ بنا شال کے بیٹھی تھی، اس کی شال سے ایاز اور وسیم نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے اور منہ بھی بند کیا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں شعلے بھڑکے۔ مجھے معلوم تھا کہ میں نے اس کا منہ کھولا تو اس میں سے کیا نکلے گا، اس لیے میں نے اس کا منہ کھولنے سے گریز کیا اور اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، میں تمہاری تلاشی لینے کے لیے آیا ہوں، اس لیے کچھ غلط مت سمجھنا۔ اس نے ناک سے آواز نکالی، شاید وہ منہ کھولنے کو کہہ رہی تھی۔ میں نے سوچا اور اسے خبردار کیا، ٹھیک ہے میں تمہارا منہ کھول رہا ہوں، لیکن اگر تم نے کوئی بھی فضول بکواس کی تو میں تمہارا منہ دوبارہ بند کر دوں گا۔ اس نے سر ہلا کر یقین دلایا کہ وہ کوئی غلط بات نہیں کرے گی۔ میں نے اس کے منہ سے کپڑا اتار دیا۔ اس نے چند گہری سانس لی اور بولی، شہباز مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ میں چونکا، کیسی امید؟ یہی کہ تم اتنی آسانی سے فتح خان کی چال میں آ جاؤ گے۔ جب میں نے تمہیں کال کی تو وہ تمہارے گھر پہ تھا؟ ہاں، اور میرے سر پہ سوار بھی تھا۔ یہ جنو سپر میں ملنے والا پلان اسی کا تھا، اسی نے مجھے مجبور کیا کہ میں تم سے ملنے وہاں جاؤں۔ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے چارے کی طرح استعمال کر رہا ہے اور میں ماری جاؤں گی۔ تم جانتی ہو اس نے میری بائک میں ایک سگنل دینے والا آلہ لگا دیا تھا۔ ہاں جانتی ہوں، مجھے شبہ ہے ایسا ہی آلہ تمہارے لباس میں ہے۔ تو لے لو تلاشی، چاہو تو لباس اتار کر تلاشی لے لو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جانتا ہوں میں، عزت اور حرمت کا مفہوم تم بہت پہلے بھول چکی ہو۔ میں نے سپاٹ لہجے میں کہا، ساڑی پہننے کے لحاظ سے مشکل لباس ہے، لیکن تلاشی کے لحاظ سے یہ مشکل ترین ہے۔ اس کا اندازہ مجھے اس روز ہوا۔ اس کے جسم کی مکمل تلاشی ایک کٹھن ترین مرحلہ ثابت ہوا تھا۔ وہ مسکراتی رہی اور میں اسے نظریں چراتا رہا۔ خدا خدا کر کے یہ مرحلہ مکمل ہوا۔ جب میں پیچھے ہٹا تو اس نے طنزیہ انداز میں کہا، بس کر لیا تلاش؟ سوری، ذرا میرے ہاتھ کھولنا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں صرف دکھانا چاہتی ہوں کہ تم احمق انسان ہو۔ میں نے سوچا اور اس کے ہاتھ کھول دیے۔ اس نے اپنے مختصر سے بلاؤز میں ہاتھ ڈالا اور ویسے ہی ایک سگنل ڈیوائس نکال کر میرے ہاتھ پہ رکھ دی جو اس کے جسم کی گرمی سے گرم ہو رہی تھی۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ تمہارے پاس تھی؟ فتح خان نے مجھے دی تھی۔ میں نے خود کو سخت احمق محسوس کیا۔ وہ مسکرا دی، اب بولو، ہونا احمق؟ میں نے ڈیوائس کو دیوار پہ دے مارا کیونکہ فرش پر دبیز قالین تھا۔ دیوار سے ٹکرا کر اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے اور اب یقیناً وہ ناکارہ ہو گئی تھی۔ تم نے ٹھیک کہا، میں واقعی احمق ہوں۔ لیکن تم فکر مت کرو، میں نے اسے تمہارے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہوتے وقت ہی ناکارہ کر دیا تھا۔ تو کیسے؟ میں چونکا۔ میں نے اسے گریبان سے نکال کر منہ میں رکھ لیا اور اس وقت تک رکھا جب تک تھوک اس کے سرکٹ کے اندر نہیں چلا گیا۔ مجھے ہلکا سا کرنٹ لگا اور یہ ناکارہ ہو گئی۔ یقین کرنے کے لیے تم اس کو چیک بھی کر سکتے ہو۔ میں نے ٹکڑے ہو جانے والی ڈیوائس دیکھی تو وہ واقعی اندر سے نم ہو رہی تھی۔ جب اسے ناکارہ بنا دیا تھا تو اپنے پاس کیوں رکھا؟ صرف تمہیں یقین دلانے کے لیے کہ میں فتح خان کے ساتھ نہیں ہوں، اس کے ہاتھوں مجبور ہوں میں۔ پہلے بھی تم نے مجھے اس کے چنگل سے نکالا تھا۔ ممکن ہے وہ سچ کہہ رہی ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ کوئی چکر ہو۔ جب تک تمہاری تصویریں فتح خان کے پاس ہیں تم مجھ سے کس طرح بغاوت کر سکتی ہو؟ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ تم نے اسے دھوکہ دیا ہے تو وہ ان تصویروں کی ہزاروں کاپیاں بنا کر شہر میں بانٹ دے گا۔ میں مجبور ہوں یہ رسک لینے پر، مجھے یقین ہے وہ کبھی میری جان نہیں چھوڑے گا۔ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تم مجھے اس سے بچاؤ، میں لاکر تک رسائی میں تمہاری مدد کروں گی۔ اس کا لہجہ سرگوشی آمیز ہو گیا تھا۔ یقین کرو میں نے سارا پلان بنا لیا اور فتح خان کو اس کی بھنک بھی نہیں پڑنے دی ہے۔ وہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں ڈاکوؤں کی طرح بینک میں گھس کر لاکر کھولوں گی۔ تب تمہارا پلان کیا ہے؟ میں چونکا۔ یہ تو میں ایسی صورت میں بتا سکتی ہوں جب تم فتح خان سے میری جان چھوڑا دو گے۔ فتح خان سے تمہاری جان صرف ایک صورت میں چھوٹ سکتی ہے کہ تمہاری تصویریں تمہیں واپس مل جائیں۔ میں تصویروں سے کیسے نکلوا سکتا ہوں؟ وہ اس وقت تم سے کوئی بات منوانے کے لیے مرا جا رہا ہے۔ اگر تم اسے کہو کہ وہ میری تصویریں واپس کر دیں تو وہ کر دے گا۔ ویسے بھی اسے مجھ سے یا اس بینک لاکر سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں نے بھی یہی اندازہ لگایا تھا، لیکن اس سے پوچھا، یہ بات تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ اس نے لاکر کے بارے میں کبھی زیادہ دلچسپی ظاہر نہیں کی، بلکہ وہ تو اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرتا۔ اگر میں بات کروں تو جواب دیتا اور بس۔ تب وہ تمہاری کوٹھی میں کس لیے موجود ہے؟ شہلا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، تم جانتے ہو کہ وہ کس لیے میرے پاس رکا ہوا ہے؟ کیا وہ اس وقت بھی تمہاری کوٹھی میں ہے؟ نہیں، جب اس نے مجھے تمہاری طرف بھیجا تھا تو اس کے فوراً بعد وہ کوٹھی سے چلا گیا تھا۔ کیسے چلا گیا؟ کیونکہ میرا آدمی تمہاری کوٹھی کی نگرانی کرا تھا۔ اس نے سوائے تمہارے چوکیدار، ملازمہ کے اور کسی کو جاتے نہیں دیکھا۔ فتح خان بہت چالاک ہے۔ اس نے جان لیا تھا کہ تمہارا آدمی کہاں سے کوٹھی کی نگرانی کرتا ہے۔ اس نے آنے جانے کے لیے کوٹھی کے پیچھے والا حصہ چن لیا ہے۔
وہیں سے دیوار پھلانگ کر وہ اور اس کے ساتھ ہی آتے جاتے رہتے ہیں۔ میں نے خود کو ایک بار پھر احمق محسوس کیا۔ فتح خان جیسے چالاک آدمی کے سامنے میں نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا تھا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ کیا یہ بھی فتح خان کی چال نہیں ہو سکتی؟ کون سی چال؟ یہی کہ تم اس کی ہدایت کے مطابق میرا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہو بھی سکتا ہے۔ میں تمہیں کسی طرح یقین نہیں دلا سکتی ہوں۔ ہاں، تم اپنے طور پر جس طرح چاہو اطمینان کر لو۔ ممکن ہے فتح خان نے تمہیں بھی ڈبل کراس کیا ہو۔ وہ اپنے سائے پر بھی بھروسہ کرنے والا شخص نہیں ہے۔ اس نے ڈیوائس دینے کے بعد بھی تعاقب کے لیے اپنے آدمی بھیجے ہوں۔ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اس کے پاس کئی خطرناک لوگ ہیں، لیکن یہ دیکھنا تمہارے آدمی کا کام تھا۔ ایاز اور وسیم کو یقین تھا کہ کسی نے ان کا تعاقب نہیں کیا ہے۔ میں نے اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ابھی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں۔ اگر تم نے سچ بولا ہے تو تم اس کے فائدے سے محروم بھی رہو گی، لیکن اگر تم نے ذرا بھی جھوٹ بولا تو یقین کرو تمہیں اس کا خمیازہ ضرور بھگتنا پڑے گا۔ میں نے ذرا بھی جھوٹ نہیں بولا۔ میں نے اس کے ہاتھ اور منہ کھول دیا تھا۔ اس دوران میں اس نے پاؤں بھی کھول لیے۔ دوسرے تم جس جگہ ہو یہاں دور دور تک کوئی تمہاری فریاد دوسرے تم جس جگہ پر ہو یہاں دور دور تک تمہاری فریاد سننے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے مہربانی کر کے چپ کر کے بیٹھنا، ورنہ بلا وجہ تمہارا منہ پھر بند کرنا پڑے گا۔ میں آواز نہیں نکالوں گی، لیکن پلیز، سردی بہت ہے، مجھے کچھ اوڑھنے کو دو، اور مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے۔ سب ملے گا، بشرطے کہ تم بھی تعاون کرو۔ میں کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ تینوں میرے منتظر تھے۔ میں نے مناسب الفاظ میں ان کو شہلا کی کہانی سے آگاہ کیا۔ سفیر سنتے ہی بولا، فراڈ کر رہی ہے یہ عورت، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ سچ بھی کہہ رہی ہو۔ وسیم بولا، شہباز صاحب نے دیکھ لیا تھا کہ سگنل ڈیوائس اندر سے بھی گیلی تھی۔ ممکن ہے یہ کام اس نے ابھی کیا ہو اور اب ہمیں الو بنا رہی ہو۔ یار سفیر، تیری بات قابل غور ہے، اب ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا۔ اگر فتح خان کے آدمی یہاں تک آ چکے ہیں تو ہمیں یہاں سے فرار ہونا پڑے گا۔ مجھے یقین ہے یہاں پیچھے کوئی نہیں آیا تھا، ایاز بولا، لیکن اگر ڈیوائس نے کام کیا ہے تو وہ لوگ یہاں آ بھی سکتے ہیں۔ تم اور وسیم اوپر جا کر آس پاس کا معائنہ کرو، ہمارے پاس ایک عدد نائٹ ویژن گلاس بھی ہے۔ میں نے ایاز سے کہا، ہاں ہے، میں ساتھ لایا تھا۔ وسیم بولا، اس کی مدد سے دیکھو، کیونکہ باہر اس وقت مکمل تاریکی ہے۔ اس علاقے میں ابھی نئی نئی آبادی ہوئی تھی، سڑکیں بن رہی تھیں، لیکن ابھی ان پر اسٹریٹ لائٹس نہیں لگی تھیں۔ مکان کے آس پاس بھی اندھیرا تھا۔ میں نے کچن میں جا کر بچا ہوا کھانا نکالا۔ اس دوران میں سفیر دودھ گرم کرا تھا۔ یہ سامان کے ساتھ آیا تھا۔ ہم کھانے پینے کا پورا سامان لائے تھے، اور عجلت میں وہاں سے نکلنا پڑا تو یہ سارا سامان بھی ساتھ لے آئے تھے۔ میں نے منرل واٹر کی ایک چھوٹی بوتل بھی لے لی تھی۔ یہ چیزیں لے کر میں شیلا والے کمرے میں آیا۔ اس کے ساتھ اٹیچ باتھ بھی تھا اور وہ باتھ روم میں تھی۔ میں نے دروازہ بجایا تو اس نے اندر سے کہا، ایک منٹ، بس آ رہی ہوں۔ وہ جلد نکل آئی۔ کب سے بند تھی سردی میں، شکر ہے کہ تم نے کھول دیا۔ یہ کھانا کھاؤ، تب تک میں کمبل لے کر آتا ہوں۔ وہ بہت بھوکی تھی، اس لیے کھانے پر ٹوٹ پڑی۔ میں اسے کھاتے چھوڑ کر باہر آیا۔ وسیم اور ایاز آ چکے تھے۔ آس پاس دور دور تک سوائے چند آوارہ کتوں کے اور کوئی نہیں ہے۔ مجھے تو آس پاس کے گھر بھی آباد نہیں لگ رہے ہیں، چند ایک میں روشنیاں ہیں اور بس۔ ایاز نے کہا، یہ اچھی بات ہے، جتنی آبادی کم ہوگی ہمارے لیے اتنی آسانی ہوگی۔ اسٹیٹ والوں نے چالاکی سے کام لیا اور تیار گھروں کو بھی آباد بول دیا۔ اس طرح اس نے مکان کی ویلیو بڑھا لی، لیکن اس کرائے میں برا نہیں ہے۔ وسیم بولا، ہمارے لحاظ سے تو بہت اچھا ہے۔ میں نے کہا، سفیر نے کمرے میں ہیٹر لگا کر آن کر دیا تھا۔ گیس کا کنیکشن موجود تھا۔ 10 منٹ میں کمرہ معقول حد تک گرم ہو گیا تھا۔ سب نے اپنے اپنے سونے کی جگہ منتخب کر لی اور طے پایا کہ باری باری سب جاگ کر پہرا دیں گے۔ پہلا نام سفیر کا نکلا۔ کمبل خاصے تھے، ان میں سے ایک بھاری کمبل اور تکیہ لے کر میں شیلا والے کمرے میں آیا۔ وہ کھا پی کر خود کو سمیٹ کر بیٹھی تھی۔ کمبل دیکھ کر وہ کھل اٹھی۔ میں نے تکیہ اور کمبل اس کی طرف اچھال دیے اور برتن اٹھا لیے، البتہ پانی کی بوتل وہیں چھوڑ دی۔ گڈ نائٹ، میں نے باہر جاتے ہوئے کہا۔ سفیر کو جاگنا تھا، اس لیے اب وہ کافی بنا رہا تھا۔ 3 گھنٹے بعد وہ ایاز کو جگا دیتا اور اس کے 3 گھنٹے کے بعد میری باری تھی۔ میں کمبل میں گھسا اور فوراً ہی سو گیا۔ بھاگ دوڑ اور اعصابی کشیدگی نے تھکا دیا تھا۔ خلاف توقع کسی نے مجھے نہیں جگایا اور میری آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ ہیٹر نے ایسی گرمی کر دی تھی کہ رات کو سردی کا احساس بھی نہ ہوا تھا۔ پھر سفیر نے یا کسی اور نے ایک بالٹی میں پانی بھی لا کر رکھ دیا تھا تاکہ کمرے میں کاربن ڈائی آکسائڈ جمع نہ ہو۔ ہیٹر جلنے سے کمرے کی آکسیجن کاربن ڈائی آکسائڈ میں بدل جاتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے کمرے میں پانی سے بھری کوئی چیز رکھنا پڑتی ہے۔ پانی کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کر لیتا ہے، یوں دم گھٹنے والی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ سفیر ناشتہ بنا رہا تھا، اسے اور ایاز کو کھانا بنانے کا تجربہ تھا۔ واش روم سے آ کر میں نے سب سے پہلے عبداللہ کو کال کی۔ شہباز صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ رات سب ٹھیک رہا تھا؟ ایک دم جناب، میں نے اپنے آدمیوں کو چوکنا کر دیا تھا اور سڑک والا کیمرہ خاص طور سے دیکھا تھا، لیکن یہاں تو کوئی مشکوک فرد نظر نہیں آیا اور نہ ہی کوئی گاڑی یہاں سے گزری۔
یہ اچھا ہوا. ممکن ہے میں آج کسی وقت چکر لگاؤں تو راجہ صاحب سے بات کر لوں. کل رات ہو چکی تھی اور راجہ صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ آرام کر رہے تھے. کیا ہوا انہیں؟ معلوم نہیں، بیگ صاحب نے بتایا نہیں، لیکن انہوں نے اجلت میں حکیم صاحب کو واپس بلا لیا ہے. میں نے کل ہی ان کو ہیلی کاپٹر سے بھیجا ہے. مجھے تشویش ہوئی. حکیم کے جانے کا مطلب تھا کہ راجہ کی بیماری عام نوعیت کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں آنے کی کوشش کروں گا. مجھے اس نوجوان سے پوچھ گچھ بھی کرنا ہے. میں اسے تیار رکھوں گا. جب آپ آئیں گے تو وہ فر آپ کے سوالوں کا جواب دے گا. میں بھی یہی چاہتا ہوں، میں نے کہا، اور پھر سفیر کو ناشتے کی ٹرے لاتے دیکھ کر فون بند کر دیا.